This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International and Al Kareem Builders. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़री टाकरा लेकर आपका मेज़बान अब्दुल लतीफ़ भट्टी हाजिर है। मेरे साथ ज़री तज्ज़िया कार जनाब मुनीर शाहीन साहब, जो कि बानी व मरकज़ी चेयरमैन काश्तकार फाउंडेशन पाकिस्तान हैं, वो इस प्रोग्राम में शिरकत किया करेंगे और हम उनकी माहिराना राय, उनसे तज्ज़ियात हम अपनी ज़राअत के ऊपर जो करवाते रहेंगे। तो आज का प्रोग्राम जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी और ज़राअत और उसके बाद काश्तकार, इस मौजू के इर्द गिर्द हमारी गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहला सवाल जो मैं अपने मोहतरम तज्ज़िया कार जनाब मुनीर शाहीन साहब से पूछना पसंद करूँगा, वो ये है कि ज़राए जदीद टेक्नोलॉजी को ज़िम्मेदार तक पहुँचाने में मीडिया का कितना किरदार है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़राई टेक्नोलॉजी को फार्मर तक पहुंचाने के लिए मैं समझता हूं कि 80% किरदार मीडिया का है। क्योंकि आप देखें कि जितने प्रिंट मीडिया है उन्होंने ज़राअत के पोर्शन अलग किए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो वो ज़राअत के प्रोग्राम शाये कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का शोबा ज़राई इत्तलाआत है, उसका रोल मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा है ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी में, और टेक्नोलॉजी की जो मालूमात है वो किसानों तक पहुँचाने के लिए। तो एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। बहरहाल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है और बड़ा पॉजिटिव रोल है, और इस रोल को मज़ीद एक्सटेंड किया जाना चाहिए। बिल्कुल आपने सही फरमाया। और मेरी अगली जो बात है वो आपसे मैं पूछना पसंद करूँगा, वो ये है कि आया इस जदीद टेक्नोलॉजी को हमारे काश्तकार ने अपनाया भी है या नहीं, या कितनी हद तक? देखें, जो मीडिया के ज़रिए टेक्नोलॉजी की मालूमात किसान तक पहुंचती हैं, वो टेक्नोलॉजी मैं समझता हूं कि नहीं पहुंचती, वो उसकी अवेयरनेस पहुंचती है और उसे एक जानकारी मिलती है कि ये टेक्नोलॉजी आई है, इसे अख्तियार करना चाहिए, ये कैसी है। उसके जहन में एक सवाल उभरता है उस मालूमात से। लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, ये जब तक साइंसदान किसान के पास नहीं जाएंगे, उसके फील्ड में नहीं जाएंगे, वहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं करवाएंगे और उस एक्सपेरिमेंट के जो मुस्बत नताइज हैं वो फार्मर को नहीं दिखाएंगे, तब तक ये डिलीवर नहीं हो पाएगी। ये टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन तो आप दे सकते हैं मीडिया के ज़रिए, लेकिन आप ये कहें कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए या आप एक चैनल पे प्रोग्राम करके आपने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की ज़िम्मेदारी पूरी कर ली है, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपने सही फरमाया और ये बिल्कुल आपका जो तज्ज़िया है, मैं समझता हूँ कि मैं भी इत्तफ़ाक़ करता हूँ इस बात से। अब सिर्फ ये देखना है कि आया इस ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद कोई पैदावार में भी इजाफ़ा हुआ या कितनी हद तक उसको हम कामयाब कह सकते हैं? जी बिल्कुल इसके फ़वाइद जो हैं, इसके नताइज हैं, वो सामने आए हैं। बेशक जितने आने चाहिए उतने नहीं हैं, लेकिन आप देखें कि जो नई टेक्नोलॉजी ज़्यादातर किसान तक पहुंची है वो हाइब्रिड सीड की सूरत में है। हाइब्रिड सीड जहाँ जहाँ भी गया है उसकी पैदावार में बिलाशुबा इजाफ़ा हुआ है। उसमें आप मकई देख लें तो मकई की पैदावार बढ़ी है,
اس میں آپ زیتون دیکھ لیں تو زیتون کی کاشت ڈیولپ ہو رہی ہے، اس میں آپ ٹماٹر دیکھ لیں، اس میں آپ سبز مرچ دیکھ لیں، اور اس قسم کی اور بہت ساری فصلیں ہیں جو سبزیات میں شامل ہیں، ان کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ لیکن یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ صرف بیج کی صورت میں نہیں ہے، یہ مشینری کی صورت میں بھی ہے، یہ اور بہت سارے میتھڈ ہیں، یہ سپرے کرنے کی جو مشینیں ہیں ان کی صورت میں ہے، پیسٹی سائڈ کی صورت میں ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی اس وقت صحیح طریقے سے ٹرانسفر ہوگی جب آپ چھوٹے کسان کو فوکس کریں گے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں چھوٹے کسان کو فوکس نہیں کیا جاتا۔ ایک سروے کے مطابق جو پنجاب میں چھوٹا کاشتکار ہے، 12 ایکڑ والا، 18 ایکڑ والا، یا 1 مربع سے چھوٹا فارمر، وہ 80 سے 90% ہے جسے نظر انداز کیا جاتا ہے، اور جو پالیسی لانچ کی جاتی ہے یا فوائد دیے جاتے ہیں یا سبسڈی دی جاتی ہے وہ چھوٹے فارمر تک نہیں پہنچتی، نہ ٹیکنالوجی پہنچتی ہے، نہ سبسڈی پہنچتی ہے، نہ گورنمنٹ کا کوئی فوکس ہوتا ہے۔ وہ جو 12-14 ایکڑ والے ہیں، نہ اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں کہ وہ اتنی مہنگی مشینری پرچیز کر کے وہ نئی ٹیکنالوجی کی دوڑ میں شامل ہو جائے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ بالکل آپ نے بڑی شاندار تجزیہ کیا اس بات کا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ چھوٹے ذمہ دار تک کم پہنچ رہی ہے، جو کہ 80 سے 90% تک ہے۔ تو شاید اس کے حل کے لیے جو اس وقت ہماری حکومت سوچ رہی ہے کہ ایکسٹینشن یعنی کہ توسیع اور ریسرچ والا جو محکمہ ہے اس کو پرائیویٹائز کیا جائے، تو کیا بہتر سمجھ رہے ہیں اس عمل کو، یا اس میں کوئی کمی بیشی ہے؟ دیکھیں جی، پرائیویٹائزیشن کا جو سلسلہ اس وقت چل رہا ہے اس میں ہمارے بہت زیادہ تحفظات ہیں، اور ہم اس کی موومنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اسے آگے بڑھائے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے جو اداروں کو پرائیویٹ کر رہے ہیں انہوں نے مخفی رکھی ہوئی ہیں، اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ قابل اعتراض ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو جو ہمارے اعتراضات ہیں وہ میں تھوڑے سے گوش گزار کر دوں یہ پرائیویٹ ہونے کے حوالے سے، کہ 4 فصلوں کے جو ریسرچ ادارے ہیں ان کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، جس میں گندم ہے، مکئی ہے، گنا ہے اور چاول ہے۔ تو بدقسمتی سے ہماری حکومت ان اداروں کو اور ان فصلوں کو پرائیویٹ ہاتھوں میں دینے جا رہی ہے کہ جن کی پیداوار اس وقت بہت اچھی لی جا رہی ہے، جن کی پیداوار بہت اچھی ہے، جن کی کوالٹی بہت زیادہ اچھی ہے، جو ادارے اس وقت ٹاپ پہ ہیں، بہت اچھے پرفارم کر رہے ہیں، انہیں پرائیویٹ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہماری کاٹن تباہ ہو رہی ہے، اس پہ کام کرنا چاہیے تھا۔ اگر پرائیویٹ کرنے کا مقصد کسی شعبے میں بہتری لانا ہے تو کپاس کو کیوں نہیں پرائیویٹ کیا گیا جو ہماری تباہ ہو چکی ہے؟ اگر حکومت کا مقصد کسی ڈوبے ہوئے ادارے کو یا ڈوبی ہوئی فصل کو کھڑا کرنا ہے تو پھر کپاس پہ یہ کام کیوں نہیں کیا گیا؟ مکئی پہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ گندم کی اس سال ہم نے تاریخی پیداوار لی ہے، بہت اچھی پیداوار لی ہے، اس کو آپ پرائیویٹ کر رہے ہیں۔ اور جو ادارے خراب ہو چکے ہیں، جو ادارے تباہ ہو چکے ہیں، ان کو آپ نے بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ پالیسی میکر ہیں جو اسے پرائیویٹ ہونے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان کا مقصد تباہ شدہ اداروں کو ٹھیک کرنا نہیں، ان کا مقصد کوئی اور ہے۔ اور یہ جو ابہام ہے یا یہ جو کنفیوژن ہے
یہ پوری عوام کو پریشان کر رہی ہے، یہ پورے کسانوں کو پریشان کر رہی ہے، اور اس پہ ہم تحفظات رکھتے ہیں۔ اور بٹی صاحب میں آپ کو ایک اور انفارمیشن دے دوں جناب کہ تقریباً 18 تاریخ بنتی ہے، 18 تاریخ کو ریسرچ کے اداروں، جتنے جو 4 ریسرچ کے ادارے ہیں، ان کے دو جو ایکسپرٹ ہیں، ماہرین ہیں، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اس سلسلے کو روکنے کے لیے رٹ دائر کر دی ہے۔ اچھا، اور لاہور ہائی کورٹ نے جو ہمارے چیف سیکرٹری پنجاب ہیں ان کو حکم جاری کیا ہے کہ وہ 10 دن کے اندر اندر مجھے یہ ساری ورکنگ کر کے اس کا سمری بنا کے مجھے جواب دیں۔ تو ابھی تک 20 سے 22 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا، اور اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کوئی اگلے ہفتے کے لیے کوئی میٹنگ کال کی ہے۔ تو یہ بہرحال موومنٹ ہو رہی ہے، لوگ عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ ہم بھی کاشتکار فاؤنڈیشن بھی سوچ رہی تھی کہ ہم عدالت میں جائیں، لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ڈاکومنٹس ہمارے پاس آ گئے ہیں، کچھ ڈاکومنٹس ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ جو ہی صورتحال واضح ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی ہم عدالت میں بھی جائیں گے، ہم احتجاج میں بھی جائیں گے۔ بہت اہم ترین موضوع تھا جس پہ آپ نے گفتگو کی ہے، اور تقریباً میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس بات سے مطلب واقف ہیں، اور کسی بندے کو اپڈیٹ نہیں ہے اس چیز کا۔ آپ نے بہت اچھا مطلب ایک تعارف دیا اس بات کا جو نئی چینج آ رہی ہے محکمہ زراعت کے اندر۔ ناظرین، ابھی ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں، تو وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. خوش آمدید ناظرین، ہم اپنا پروگرام دوبارہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں ہم نے وقفہ شروع کیا تھا۔ تو وقفے سے پہلے منیر شاہین صاحب نے جو انفارمیشن دی وہ انتہائی اہم ترین تھی، اور کم لوگوں کو پتہ ہے اس کے بارے میں۔ تو میں منیر شاہین صاحب سے یہ پوچھنا پسند کروں گا کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے، اگر یہ توڑ چڑھ جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے کیا مطلب اثرات آ سکتے ہیں ہماری زراعت کے اوپر؟ جی دیکھیں عبداللطیف بھٹی صاحب، اس میں 2 3 4 چیزیں ہیں جو میں اپنی وزیر اعظم پاکستان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، جو چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کے بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جو اپنے چیف جسٹس آف پاکستان کے گوش گزار بھی کرنا چاہتا ہوں، اور خصوصاً جو ہمارے کسان ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور یہ بڑی خوفناک چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ابھی تک کسانوں کو اندازہ نہیں ہو پا رہا، اور حکومت کے جو مخلص لوگ جو اس اسٹیٹ کے ذمہ دار ہیں، جو امن و امان کے ذمہ دار لوگ ہیں، جو یہاں پورے ملک کے ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو ابھی میرا خیال ہے کہ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو یہ ان کے مشیر یا جو ان کی ٹیم فوڈ سیکیورٹی والی کرنے جا رہی ہے، اس کے مضر اثرات کیا کیا سامنے آ سکتے ہیں۔ میں تھوڑے سے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ ہمارے کسانوں کے اور ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں ان کو تھوڑا سوچنے کا اس بات پہ موقع ملے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے 4 اداروں کو، یہ 3 سال کے لیے کیا جا رہا ہے، اور 3 سال کے اندر یہ 2 کام کر سکتے ہیں۔ یا تو ریسرچ کے جو ادارے ہیں ان میں سیڈ کو
بنایا جائے گا یا امپورٹ کیا جائے گا. تو یہ تو 1000% کلیئر ہے کہ 3 سال میں کوئی ویرائٹی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. یہ کلیئر ہو گیا کہ جو بھی ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے وہ اس کے ریسرچ پہ کام نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ریسرچ کے لیے تو 3 سال کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ایک ویرائٹی 13 سے 14 سال لیتی ہے. یہ جو 3 سال انہوں نے رکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ویرائٹی ڈیولپ کرنے نہیں آئے. دوسری بات، اگر یہ سیڈ امپورٹ کرتے ہیں دوسرے ملک سے، چائنا سے یا کسی بھی ملک سے سیڈ امپورٹ کرتے ہیں، تو کسی بھی ویرائٹی کو یا کسی بھی نئے سیڈ کو جو یقیناً ہائیبرڈ ہو سکتا ہے، ہائیبرڈ سیڈ جب یہ لے کے آئیں گے تو پاکستان میں اسے کامیابی سے کاشت کرنے کے لیے ٹرائل کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے بھی یہ ہماری پریکٹس رہی ہے کہ جو سیڈ ہمارا امپورٹ ہوتا ہے وہ پاکستان میں 1-2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے اسے ریسرچ میں ڈالا جاتا ہے کہ ہمارے انوائرمنٹ کے کس علاقے میں، کس انوائرمنٹ میں یہ سیڈ پاکستان میں کامیاب ہو سکتا ہے. اس کا ڈیٹا لیا جاتا ہے، پھر اس کی ریکمنڈیشن دی جاتی ہے کہ یہ سیڈ پاکستان کے کس علاقے میں موزوں رہے گا اور کس انوائرمنٹ میں موزوں رہے گا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چائنا سے اگر سیڈ منگایا جائے تو چائنا میں جو درجہ حرارت ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ، 25-30، زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے. اس سے زیادہ وہاں ٹمپریچر نہیں ہے. جبکہ پاکستان میں جو ٹمپریچر ہے یہ تو بٹی صاحب چلا جاتا ہے 47-48 ڈگری سینٹی گریڈ تک. تو کیسے ممکن ہے کہ وہاں جو سیڈ ہے ہائیبرڈ یا کوئی بھی ویرائٹی ہے وہ پاکستان میں آئے اور فوری طور پہ کامیاب ہو جائے؟ یہ میری ریکارڈنگ آج سارے دوست رکھ لیں. 3 سال میں کوئی ویرائٹی باہر سے کامیاب نہیں ہونے والی. اور 3 سال میں جب ہمارے ریسرچ کے اداروں میں پرائیویٹ بندے بٹھا دیے جائیں گے تو جو وہاں کام چل رہا ہے ریسرچ کا وہ ڈیٹا ضائع ہو جائے گا. جب ہمارا ریسرچ کا ڈیٹا ضائع ہو جائے گا تو ہم مزید 4-5 سال کے لیے نئی ریسرچ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. اور اگر جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امپورٹ کیا جانے والا سیڈ پاکستان میں کامیاب نہیں ہونے والا، یہ ہمیں ابھی سے نظر آ رہا ہے. اور اگر یہ ایکسپیریمنٹ خدا نخواستہ جیسے ہمارے تحفظات ہیں، یہ 3 سالہ ایکسپیریمنٹ ناکام ہو گیا تو ہماری جو ریسرچ کی، ان 4 اداروں کے ریسرچ کی جو چین چلی آ رہی ہے ویرائٹی کی، وہ ٹوٹ چکی ہوگی. اور اگر نیا ایکسپیریمنٹ ناکام ہو جائے گا، ناکام ہو جاتا ہے تو یہ تقریباً 5 سال یا 7 سال کے بعد پاکستان میں اتنا بڑا بحران آئے گا کہ دنیا دیکھے گی. یہ بٹی صاحب بہت بڑا یہ بلنڈر ہونے جا رہا ہے. اگر ان کا جو پلان ہے کہ باہر سے سیڈ لائیں، جی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ کاشت کریں اور فصلیں اگائیں، اگر یہ ایکسپیریمنٹ ان کا ہو جاتا ہے ناکام تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کی سیکیورٹی کیا دے رہے ہیں یہ گورنمنٹ کو کہ ہم اسے ناکامی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے؟ یہ فوڈ سیکیورٹی ہے، یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی ہے. اس میں آرمی انوالو ہے اور آرمی کو انوالو ہونا چاہیے، اور آرمی کو ان سے پوچھنا چاہیے، ان سے سیکیورٹی لینی چاہیے کہ جناب آپ جو کر رہے ہیں، اگر 5-7 سال کے بعد آپ کا ایکسپیریمنٹ ناکام ہو گیا اور جو پہلے گورنمنٹ کے ادارے چلا رہے ہیں اس کا تسلسل ٹوٹ گیا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہمارے پاس تو یہ 4 چیزیں جس میں گندم ہے، یہ دیکھیں گندم ہے، گنا ہے، چاول ہے اور مکئی ہے، یہ 4 ریسرچ اداروں کا تعلق، 4 فصلوں کا تعلق ہماری خوراک سے ہے. اور جب 4 فصلیں ہماری خرابی کا شکار ہو جائے گی تو فوڈ کا پرابلم، غذا کا پرابلم پاکستان میں آنا ناممکن نہیں ہے. تو یہ میں بڑی تکلیف سے یہ میں باخبر کر رہا ہوں اپنے کسانوں کو اور اپنے پاکستان کے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کو کہ خدا کے لیے اس کو قریب سے دیکھیں، اور جو ٹیم کام کر رہی ہے اس سے صرف 2 سوال پوچھیں کہ جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ خراب نہیں ہوگی،
اور جو آپ ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ کامیاب ہوگا. اگر اس کی ذمہ داری دیتے ہیں تو اسے کنٹینیو رکھیں, اگر ذمہ داری نہیں دیتے تو اس کو کنٹینیو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے تحفظات ہیں, یہ حکومت نوٹ کرے. اگر یہ اس پہ کام نہیں ہوتا یا حکومت کی طرف متوجہ نہیں ہوتی تو کاشتکار فاؤنڈیشن سڑکوں پہ آ کے بھی متوجہ کرے گی اور میڈیا کے ذریعے بھی متوجہ کرے گی. جس طرح سے حکومت متوجہ ہونا چاہے گی ہم ویسے اسے متوجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. منیر شاہین صاحب, بڑی سیر حاصل گفتگو آپ کی میں نے سنی اور ہمارے ناظرین نے بھی سنی. تو نتیجہ یہ سامنے آیا ہے کہ اس کے اوپر مزید ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ڈیسیژن لے کر چلنا بہت بڑا رسک ہوگا. تو رسک کو اوائڈ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ اس کے اوپر مزید ریسرچ کی جائے اور بہتر فیصلہ کیا جائے. اور یہ ماہرین دوبارہ بیٹھیں, یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. یہ ملک کی سطح پر 20-22 کروڑ جو ہماری آبادی ہے اس کی خوراک کا مسئلہ ہے. تو میں آخر پہ ایک سوال آپ سے پوچھوں گا کہ ہر فصل جتنا بھی ہیں ہماری, اس کے اوپر پیسٹ لگتے ہیں, کیڑے بھی ہوتے ہیں, فنگس بھی ہوتے ہیں, دوسری چیزیں بھی ہیں. تو ان کے اوپر ہمیں پیسٹیسائڈ کی ضرورت پڑتی ہے. انسیکٹیسائڈ ہو گئی, فنجیسائڈ ہو گئیں یا دوسری روڈینٹیسائڈ ہو گئیں. تو کیا ان کی کوالٹی جو ہے وہ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. تو آپ فرمائیں کہ اس سے چھٹکارا کیسے لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بٹی صاحب کے جہاں تک پیسٹی سائڈ کے آپ جو جملے عام طور پہ مارکیٹ سروائیو کر رہے ہیں, میں انہی جملوں کو استعمال کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں. جی جی. ایک جو واویلا ہے کہ جی جیلی ادویات بہت زیادہ ہیں, ایسا نہیں ہے. اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کمپنیاں کوئی بہت زیادہ 2 نمبر مکسنگ کر کے ادویات کو استعمال کر رہی ہیں, میں اس پہ بھی یقین نہیں رکھتا. کوالٹی کا ایشو نہیں ہے, کیونکہ کوالٹی کو چیک ہونا ہوتا ہے. وہ امپورٹر کے سٹور میں ہو جائے, وہ ڈسٹریبیوٹر کے سٹور میں ہو جائے, وہ ڈیلر کے سٹور میں ہو جائے, وہ کہیں نہ کہیں اس کو چیک ہو جانا ہوتا ہے, وہ چیک ہو جاتا ہے. تو آج تک ہماری جو پرسنٹیج ہے انفٹ سیمپل کی وہ 2-2.5% سے اوپر نہیں ہے. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے, یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جسے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے کہ جناب 2 نمبر دوائیاں بڑی ہو گئی ہیں. ہاں 2 نمبر یہ جو کاپی کرتے ہیں پیسٹی سائڈ کو وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے, وہ تو نوٹ بھی 2 نمبر بنا دیتے ہیں. صحیح بات. جیل سازی تو ہر شعبے میں ہوتی ہے, نوٹ بھی 2 نمبر بنتے ہیں. اور بھی جناب بہت ساری اپنے بانڈ 2 نمبر بن جاتے ہیں. تو یہ 2 نمبر یہ تو ہر شعبے میں موجود ہے. تو اس میں جو کوالٹی کا ہے وہ چیک ہوتی رہتی ہے, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو جو اس وقت ہے پیسٹی سائڈ کا وہ یہ ہے کہ ایک تو ایسی ادویات جو سپرے کرنے کے بعد کام نہیں کرتی, لیبارٹری میں چیک کراؤ تو وہ ٹھیک ہے لیکن وہ اثر نہیں کرتی, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, ان کو پن پوائنٹ کرنا چاہیے اور ان کو روکنا چاہیے. نمبر 1. دوسرے نمبر پہ جو ایشو ہے وہ ہے قیمت کے زیادہ ہونے کا, کہ نئی ٹیکنالوجی کے نام پہ پیسٹی سائڈ آتی ہے یا فرٹیلائزر کی رجسٹریشن ہوتی ہے تو وہ 1000% زیادہ ریٹ پہ کسانوں کو دی جاتی ہے. میں حکومت سے بھی گزارش کروں گا اور کمپنیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی ہمارے پاکستان کا کسان اتنا مالدار نہیں ہے کہ اس کو اتنی مہنگی دوائیں بیچی جائیں. اپنا پرافٹ ضرور رکھیں, اپنا جائز پرافٹ رکھیں, لیکن اس حد تک جو انکریز ہو چکا ہے ریٹوں والا معاملہ, اس کو مہربانی کر کے اسے معمول پہ. ناظرین اب ہم لیتے ہیں تھوڑا سا وقفہ, اس کے بعد پھر اس پروگرام کو دوبارہ جاری رکھیں گے. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.
ناظرین، دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. بات کر رہے تھے ہم ذریعہ ادویات کی کوالٹی اور کوالٹی کو مینٹین رکھنا اور مارکیٹ کے اندر جو اس کی پرسیپشن ہے اس کو بہتر کرنا. تو ہم دوبارہ پوچھتے ہیں جناب منیر شاہین صاحب سے، وہ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، تو ان سے اسی موضوع کے اوپر مزید کچھ سننا ہم چاہیں گے. جی بٹ صاحب، میں بات کر رہا تھا کہ پیسٹی سائڈ کا 2 نمبر ہونے والا ایشو نہیں ہے. تو ایک ٹرینڈ کے طور پہ اب لیا جا رہا ہے کہ جی 2 نمبر پیسٹی سائڈ آ گئی ہیں، یا جس کمپنی والے کے ساتھ یا جس آرگنائزیشن کو کوئی ناپسندیدہ طور سمجھا جائے تو اس کے اوپر الزام لگا دیا جائے کہ یہ 2 نمبر ہے. وہ ایسا نہیں ہے. اب جو پیسٹی سائڈ کے ادارے ہیں بڑے اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی کوالٹی بہت بہتر کر لی ہے. محکمہ زراعت جتنا بھی انہیں ریلیف دے دے، پھر بھی کوالٹی کنٹرول پہ اس کی اپنی کمانڈ اس کی مضبوط ہے. سیمپلنگ ہوتی ہے، پرچے ہوتے ہیں، تو یہ سلسلہ اتنا خوفناک ہے. اور مقدمات جب درج ہوتے ہیں سیمپل انفٹ ہونے پہ، تو نہ صرف کمپنیوں کے مالکان پہ اور سیل سٹاف پہ اور ڈیلروں پہ پرچے ہوتے ہیں، بلکہ ان کی جو ریکوری کمپنیوں کی کھڑی ہوتی ہے کروڑوں روپے لاکھوں روپے، وہ متاثر ہوتی ہے. تو کوئی کمپنی بھی یہ نہیں چاہتی کہ میرا سیمپل مارکیٹ میں مس فٹ ہو. لہذا یہ بات میں نہیں مانتا کہ پیسٹی سائڈ کمپنیاں جی 2 نمبر کام کرتی ہیں. یہ میرا خیال ٹاپک اب کلوز ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ محکمہ زراعت کو جو ہمارے مقامی ہر ضلع کے ڈی سی اوز ہیں، ان کو اور حکومت کے دوسرے اداروں نے اتنا انگیج کر دیا ہے، اتنے کاموں پہ لگا دیا ہے کہ ان بیچاروں کے پاس، فارمر کے پاس جانے کے لیے وقت نہیں ہے. اب چونکہ یہ ادارہ بنا فارمر کے لیے تھا، کسانوں کے لیے تھا، تو وہ یہ بتا نہیں سکتے کہ جی ہم تو ڈینگی پہ کام کر رہے ہیں، جی ہم تو عدالتوں میں کھڑے ہو کے جناب روزانہ عدالتوں میں نہ 5-5 گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم کسانوں کے پاس کیسے جائیں. اگر وہ یہ بات کرتے ہیں تو یہ ان کا اقرار جرم بنتا ہے کہ جی ہم واقعی کسانوں کے پاس نہیں جا رہے. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسانوں کے پاس آپ نہیں جا رہے تو جو ڈیٹا آپ کسانوں کا دے رہے ہیں وہ کہاں سے دے رہے ہیں. اس لیے محکمہ زراعت یہ کبھی نہیں مانے گا کہ ہمارا محکمہ کسانوں کے ساتھ روابط کمزور ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ محکمہ زراعت کے افسران کو اتنا دوسرے کاموں میں انگیج کر دیا گیا ہے کہ ان کے پاس کسانوں کے پاس جانے کے لیے بہت تھوڑا وقت بچتا ہے. تو میں ایک رائے دوں گا جو ہمارے ایگریکلچر کے پالیسی میکر ہیں کہ جو کسانوں کو سروسز دینے والی ٹیم ہے اس کو علیحدہ کر دیں، اور جو پیسٹی سائیڈ، سیڈ اور فرٹیلائزر کو چیک کرنے والی ٹیم ہے اس کو برائے مہربانی علیحدہ کر دیں. جیسے پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹی سائیڈ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو آپ نے جوڑا ہوا ہے. ایک تو اس سے پیسٹ وارننگ کی خدمات لے رہے ہیں، دوسرا اس سے کوالٹی کنٹرول کی خدمات لے رہے ہیں. اگر وہ کوالٹی کنٹرول کی طرف جاتا ہے، مقدمات درج کرواتا ہے، تو ان بیچارے انسپیکٹر کی ساری عمر عدالتوں میں لگ جاتی ہے، تو کسان والا جو شعبہ ہے یا کسان والی جو سروسز ہے وہ نہیں دے پاتا. تو میں گزارش کروں گا ارباب اختیار سے کہ پیسٹ وارننگ ڈپارٹمنٹ ہو یا ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہو، سیڈ، فرٹیلائزر اور پیسٹی سائڈ کی چیکنگ کے لیے ایک ٹیم بنا دیں، اور اس کا کسانوں کے پاس جانے کا کوئی تعلق نہ ہو. وہ صرف کوالٹی کے ذمہ دار ہوں، ان سے کوالٹی کے بارے میں پوچھا جائے. اور جو کسانوں کے پاس جا کے ایڈوائزری دینے کے ذمہ دار ادارے ہیں، جو کسانوں کو اویئرنیس دینے کے یا ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ادارے ہیں، ان کو یہ تھانے داری نہ دی جائے، ان کو نیلی بتیاں نہ دی جائیں، ان کو کریانے چیک کرنے پہ نہ لگایا جائے. وہ صرف اور صرف کسانوں کو ایڈوائزری دیں. صبح نکلے وہ کسانوں کے پاس جائیں اور ان سے پوچھ گچھ بھی کسانوں کو اویئرنیس دینے کی ہو. ان سے اور کوئی بات پوچھا نہ جائے، نہ پوچھی جائے، نہ ان کو کوئی اور کام دیا جائے. ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے، کیونکہ جو ہمارے زرعی یونیورسٹیز سے فارغ ہونے والے طالب علم ہوتے ہیں
وہ مختلف قسم کے سبجیکٹ پڑھ کے آتے ہیں، جیسے انٹومالوجی، ایگرونومی، ہارٹیکلچر، اس کے بعد اپنا پلانٹ پیتھولوجی، پی بی جی۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کا فیلڈ میں کام ہے، فیلڈ میں ان کی ضرورت ہے، ذمہ دار کو سمجھانا، ذمہ دار کے ساتھ مل کے نئی سے نئی ٹیکنالوجی اور زراعت کے اوپر جو کام ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر مطلب یہ کام کرنا، تو ان کو ہم لگا دیتے ہیں عدالتوں میں، اور وہ ان کی ڈگریاں ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ تو ایسے یہ بڑی اچھی آپ کی تجویز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک دوبارہ آپ کی نیک خواہشات، نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.